अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हैदर अहमद ख़ान है और आप मेरा चैनल अनबॉक्सिंग फैक्ट्स देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आता है, हमारे ये वीडियो जो हम अब नई सीरीज़ चलाने लगे हैं, अगर आपको ये पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ में हम आपको पाकिस्तान के और आलमी बदलती सूरत हाल पर तबसरे भी करेंगे, तज्ज़िया भी देंगे और हम अपने साथ एक्सपर्ट भी जो आपको पाकिस्तान और आलमी सूरत हाल के ऊपर अपनी राय का इजहार भी करेंगे। तो आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, जिनका नाम शाहिद महमूद लोधी है, जो तकरीबन 40 साल के अरसे से सियासी कारकुन भी हैं और अमरीत के ख़िलाफ़ तहरीक में हिस्सा भी लेते रहे हैं और HRCP के मेंबर भी हैं, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके मेंबर भी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे पाकिस्तान और आलमी सूरत हाल जो चल रही है उसके ऊपर। हम इनकी राय भी लेंगे और इनसे ये भी पूछेंगे कि क्या इन हालात को बदलते हुए देखते हुए क्या पाकिस्तान किसी पोजीशन पे खड़ा है, और जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है सियासी और माशरती और समाजी, उसके पर आपकी क्या राय है। हम इनसे बात करते हैं। हमारे साथ वो मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझको आज इस प्रोग्राम में ऑन बोर्ड लिया है, और ये अच्छा इनिशिएटिव है कि हम जो सियासी कारकुन हैं जो छोटे छोटे शहरों में रहते हैं उनकी सोच को आगे लाना, क्योंकि आज तक अभी तक ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है हमारे समाज में कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एंकर पर्सन तो मौजूद होते हैं और हमेशा वो हाईलाइट भी वही होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लाइमलाइट में भी वही आते हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हम एक ऐसे लोगों को ऑन बोर्ड या लाइव ले रहे हैं जो कि मुख्तलिफ सिमतों से या मुख्तलिफ डायमेंशन से वो हालात पर, यानी हालात को कैसे देखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो ये प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, खास करके यूट्यूब हो गया या फिर फेसबुक हो गया या कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसमें आम आदमी भी अपनी राय का इजहार कर सकता है। वो ये बता सकता है कि हम किस तरीके से अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, जो बड़ी ताकतें हैं उन तक पहुंचाएं या गवर्नमेंट तक पहुंचाएं या उन इदारों तक पहुंचाएं जो इसका सद्देबाब कर सकें। तो इसी हवाले से हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, इनसे हम राय भी लेंगे और इनकी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो तर्जुमानी है, ये जो बात करते हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जाती है, जो लोग सुनते भी हैं और जो सियासी बसीरत रखते हैं वो भी इनकी बात को सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। आज हमारा इनसे जो सवाल होगा वो इसी हवाले से होगा कि सियासत, पाकिस्तान की सियासत, आलमी सियासत किस जगह पे खड़ी है इन सूरत हाल में। जो पेंडेमिक चल रहा है, इस वायरस की वजह से जो तब्दीलियां हो रही हैं, पाकिस्तान और आलमी मईशत और समाजी जो सूरत हाल है पाकिस्तान और आलमी, उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। जी, आप क्या कहते हैं इसके बारे में। ये सवाल तो आपका बहुत फैला हुआ है हैदर। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसी जो तरक्की पजीर ममालिक की जो मईशतें होती हैं, ये हम एक तारीखी मैं हवाले से बात कर रहा हूँ, ये हमेशा आलमी ताकतों और आलमी मईशतों को किताबें होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो दुनिया में जो पॉलिसी साज इदारे होते हैं जो कि इकोनॉमिक्स पर काम कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और अब एक चाइना एक नई ताकत की हैसियत से मर्ज हुआ है, तो यही पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के बारे में तय करते हैं। तो आलमी हवाले से जो आपने बात की है वो एक बदलती हुई दुनिया है। आज जो दुनिया में हम 2020 में जो कदम रख चुके हैं, ये एक बदलती हुई दुनिया है, और इस बदलती हुई जो दुनिया के तकाजे हैं वो माजी की निस्बत जो दुनिया थी उससे जरा कतई तौर पर मुख्तलिफ है। हमारा अलमिया ये है कि हम
ایک طاقتور ملک کے تابع رہے ہیں، یعنی پاکستان بننے سے پہلے تاج برطانیہ کے تابع تھے، اور پاکستان بننے کے بعد ہم امریکہ کے تابع رہے ہیں. اور امریکہ تقریباً 13 یا 14 ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کر پاکستان اور پاکستان جیسے چھوٹے ممالک پر حکمرانی کرتا رہا ہے. اور اس کی حکمرانی کے جو ایک منفی نتائج ہیں وہ ہم تک پہنچے ہیں، کیونکہ یہ تو شروع ہی سے ایک دنیا کا، یعنی عالمی ایک تاریخ کا ایک تسلسل ہے کہ جو ملک ہوا کرتے تھے یا بڑی قومیں ہوا کرتی تھیں، وہ اپنے وسائل کی تلاش میں چھوٹے ملکوں پر قبضہ کیا کرتی تھی. کسی زمانے معیشت کا جو ایک پہلو تھا وہ صرف زراعت تھی، کیونکہ ان کا جو یعنی موڈ آف پروڈکشن تھا وہ جانور تھے، یعنی انسان جو وہ مثال کے طور پر سکندر اعظم کی پاکستان یعنی اس خطے میں آمد، اور اس کے بعد انگریزوں کی بر صغیر میں آمد، اور اس کے بعد امریکہ کا اس خطے پر ہولڈ رکھنا. پاکستان جیسے دوسرے ممالک، یہ عراق ہوا، ایران ہوا، یا یعنی شام ہوا، فلسطین ہوا، یعنی عرب کے دوسرے ممالک ہیں، ان کا فوکس ہی یہی تھا کہ ان کی معیشتوں کو اپنے تابع رکھا جا سکے، ان پہ مکمل کنٹرول ہو. ان پر کنٹرول رکھنے کا ایک تو طریقہ یہ تھا کہ ان کو یعنی روکا جائے کہ وہ یعنی کوئی پیداوار کے اعتبار سے بڑے ملک نہ بن جائیں. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو قوم یہاں پہ رہنے والی قوم ہے، جو اپنے جہاں یہ قوم میں جو پاورفل قوم ہوا کرتی تھی، جو لوگوں کے اوپر حکمرانی کرتی تھی، اب لوگ ان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، کیا یہ لوگوں کے اندر جو ان کی ایک ساخت ہے کیا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے؟ کیا ان کے ان عزت نفس ختم ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے جو پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ اپنا پوسٹ کرونا سیناریو جو ہے یہ ایک بدلتی ہوئی دنیا ہے، اور اس میں طاقت کا توازن تیزی کے ساتھ ایک طاقت سے دوسری طاقت کے پاس آ رہا ہے. اب چائنا جو ہے وہ مرجنگ پاور ہے، اور چائنا کیونکہ امریکہ جو تھا اس کے تقاضے کچھ اور تھے. وہ ایک تو ہمارا ہمسایہ نہیں تھا، وہ ایسے حکمران پاکستان میں لاتا تھا وہ صرف اور صرف اس کے جو مقاصد ہیں وہ حل کر سکیں. مثال کے طور پر پاکستان نے افغانستان میں جنگ لڑنی، پاکستان میں فلاں جگہ فوج بھیجنی ہے، پاکستان نے جناب فلاں جگہ امریکی اڈے قائم کرنے ہیں، تو اس مقاصد کے حصول کے لیے وہ پاکستان جیسے دوسرے ممالک جیسے فلپین ہے، انڈونیشیا ہے، اور اس قسم کے ممالک پر وہ دباؤ ڈال کر وہ کام لیتا تھا، اور جس کے نتیجے میں وہ جو پیسے دیتا تھا وہ اس کے نتیجے میں وہ معیشت کرنے کی بجائے وہ ایک اس کے ہاں اصطلاح تھی امریکن ایڈ، وہ پیسے دیتا تھا ہمارے حکمرانوں کو. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ حکمران وہ پیسے ہماری تعلیم، ہماری صحت پر یا ہمارے لوگوں کو انصاف دینے کے لیے خرچ کرتے، لیکن وہ اپنی جیبوں میں ڈال دیتے تھے. اور یہ سلسلہ ایک خاصی عرصے سے قائم رہا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اب تک جاری تھا. لیکن اچانک ہی جب یہ طاقت کا توازن تبدیل ہوا ہے، اور دوسری فیکٹر اس کو بھی میں نظر انداز نہیں کروں گا کہ ایک ہمارے ہمسائے کے ساتھ ہمارے یعنی حریفانہ جو ایک مراسم چلے آ رہے تھے، اور اس میں جو کشمیر کا مسئلہ تھا وہ ایک فوکسڈ مسئلہ تھا اور تاریخی مسئلہ تھا. لیکن یہ جو عالمی طاقتیں تھیں یہ اس کی راہ میں بڑی رکاوٹ تھیں، اور انہوں نے انڈیا کو ایک شیلٹر دیا ہوا تھا تاکہ اس مسئلے کو حل کرنے کی بجائے ایسی جانب لایا جا سکے تاکہ یہ مسئلہ تعطل کا شکار رہے، اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ایک اختلافات ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں. اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو ایکسچینج آف پاور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسچینج آف پاور ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ جو پاور ہے وہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف آ رہی ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پہلے یہ مغرب کی طرف تھی اور اب ایسٹ کی طرف آ رہی ہے. جیسے یہ ایک، کیونکہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے نا، پہلے یہ ان کے تھاٹ یہ ہوتی تھی کہ سورج جو ہے کیونکہ ہماری طرف غروب ہوتا ہے تو ہم زیادہ طاقتور لوگ ہیں، سورج ہماری طرف آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا یہ تاثر چینج ہوتا جا رہا ہے؟ کیا یہ تھاٹس بدلتی جا رہی ہیں؟ کیونکہ طاقت جو ہے وہ
ایسٹ کی طرف کنورٹ ہوتی جا رہی ہے. یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ شاید زیادہ انٹلیکچوئل ہو گئے ہیں اس حوالے سے, تو آپ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں بات دراصل یہ ہے کہ انٹلیکچوئل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, یہ تو بات کی بات ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو ایک حقیقی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں. دیکھیں ماضی میں جب امریکہ عراق پر حملہ کرتا ہے, اس کے بعد افغانستان پر حملہ کرتا ہے, وہ اکیلا نہیں ہوتا تھا, اس کے ساتھ نیٹو فورسز ساتھ ہوتی تھی. آج نیٹو فورسز اس سے بالکل علیحدہ ہو چکی ہیں عملی لحاظ سے, اور اس کے بعد وہ اکیلا رہ گیا. اسی لیے افغانستان میں اس کو یعنی ایک پریشانی ہے کہ کس طریقے سے اس کی فوجوں کا اور سامان کا انخلا ہو. اور دوسری بات ہے کہ وہ ہندوستان میں وہ ہندوستان کے ساتھ مل کر جو ایکسپینشنزم جو یعنی توسیع پسند عزائم ہیں, وہ ایک پلاننگ کے ساتھ وہ اس طرف اس کا رخ تھا. اور یہ بھی ایک پلاننگ تھی. آج لداخ میں جو صورتحال ہے وہ اسی لیے میرا خیال ہے چائنا کو, بلکہ اس بارے میں اطلاعات بھی موجود ہیں کہ چائنا نے لداخ پر کیوں حملہ کیا اور کیوں وہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. وہ اس لیے کہ اس سے پہلے امریکہ اور انڈیا کا ایک پلان بن چکا تھا کہ اس کو ایک افغانستان میں فوجی انخلا کے بعد اس کو نسبتاً یہ محفوظ جگہ نظر آ رہی تھی لداخ, جہاں پر وہ انڈیا کے ساتھ مل کر نا ایک فوجی اڈے قائم کرنا چاہ رہا تھا. لیکن یہ پلان جو ہے یہ چائنا نے بالکل ناکام بنا دیا. اب صورتحال یہ ہے کہ جو ابھرنے والی جو طاقت ہے وہ ایک تو میں دو آسپیکٹ سے اس کو حوالے سے دیکھتا ہوں. پہلے جو ایک طاقت تھی وہ ہمیں ایک ریجنل کوآپریشن میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی. نہ وہ ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات قائم کرنے دیتی تھی, نہ انڈیا کے ساتھ یا نہ افغانستان کے ساتھ. یعنی افغانستان تو ہمارے ساتھ ایک بون آف کنٹینشن کی حیثیت سے رہا ہے, کیونکہ امریکہ نے ہمیشہ انویژن جو کی ہے اس خطے میں, وہ اس کا جو ایک سینٹر ہے اس نے افغانستان کو بنایا, وہاں پر اپنی فوجیں اتاری, اور وہاں سے ویسے تو اس کی فوجیں کوریا میں بھی موجود تھیں, فلپین میں بھی موجود تھیں, انڈونیشیا میں بھی موجود تھیں. لیکن اس خطے میں جو ایک سینسٹیو خطہ ہے دنیا کا, اس میں اس نے فوجیں اتار کر اور ایک اپنے قسم کی اس کو کہتے ہیں جدید نوآبادیاتی بنانا. پہلے جو ہوتا تھا نوآبادیاتی سسٹم, وہ تو یہ تھا کہ مثال کے طور پر انگریزوں کی ہم نوآبادیاتی تھے, انگریزوں نے ساری مشینری پاکستان میں بھیج دی, یہاں پر سول ایڈمنسٹریشن میں وہ لوگ آ گئے گورے, تو اس طریقے سے انہوں نے یہاں پر یعنی ایک سسٹم بنانا چاہا کنٹرول کر. لیکن جو نیو کولونیلزم ہے یا جدید نوآبادیاتی نظام ہے, وہ اس میں براہ راست خود نہیں آتے, بلکہ وہ اپنے ایجنٹوں کو نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے کام کرتے ہیں, کہ جیسے کہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے. تو پاکستان میں جو امریتیں قائم رہی ہیں وہ اسی وجہ سے رہی ہیں کہ ان کے ایجنٹ تھے جو یہاں پر بیٹھ کر وہ ان کے جو مقاصد تھے وہ حاصل کرتے تھے. ابھی شاید آپ نے دیکھا ہو کہ امریکہ نے بھی ایک ٹرمپ نے جو ہے نا اس کی ایڈمنسٹریشن نے ایک بیان دیا ہے کہ وہ اب جو اس نے ادارے خود بنائے تھے, جب 1945 میں جو اس نے ادارے خود بنائے تھے جیسے یونائٹڈ نیشن, اور پھر اس میں مختلف قسم کے اس کے آرگنز تھے, اس میں ایک ان کا آرگن تھا WHO. ٹھیک ہے, ایک تو امریکہ نے ٹرمپ نے اس کے خلاف بھی بیان دیا ہے, اس کی ایڈ بند کرنے کے لیے بھی کہا ہے, اور دوسرا ابھی کل ہی یا پرسوں جو ہے نا ایک تازہ ایک اور اس کا بیان سامنے آیا کہ اس نے ICC یعنی انٹرنیشنل کرمنل جو کورٹ ہے اس کے خلاف بھی اس نے بیانات دیے ہیں, جو میرے خیال میں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسچینج آف پاور ہے نا وہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف آ رہا ہے. شاید میں بھی یہاں پہ کوئی ایسا جو یونائٹڈ نیشن کی طرح جو ایک ادارہ ہے وہ یہاں پہ قائم ہو جائے. دیکھیں یونائٹڈ نیشن جو ایک ادارہ بنا ہے, اس کا جو منشور ہے, اس کا جو مینڈیٹ ہے, وہ کیوں وجود میں آیا, اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ اس لیے وجود میں آیا کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی طاقتوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اگر اس قسم کی جنگیں اور ہوتی رہیں تو انسان تو مر جائیں گے. تو لہٰذا انہوں نے ایک اقوام متحدہ کے قیام کا عمل, جس میں کہ تمام جو ممبر ممالک تھے, اس میں اس کے ممبر تھے دنیا کے تمام ممالک ممبر ہیں, لیکن ایک سسٹم ایسا لایا گیا کہ
ویٹو پاور ان 5 ملکوں کو دی گئی جو کہ اپنا ایٹامک پاور تھے، یا 1962 سے لے کر اب تک جو ایٹامک پاور ہے، اور انہوں نے ان پر مشتمل ایک ایسی باڈی بنا دی جو اقوام متحدہ کی کسی بھی قرارداد کو سبسائڈ کر دیتی تھی، اس کو ویٹو کر کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو یعنی ڈارک پہلو یہ بھی رہا ہے کہ دنیا میں امن کی جتنے بھی کوششیں ہوتی رہیں، چاہے وہ افغانستان میں کوششیں ہوتی رہیں، مثال کے طور پر کشمیر کے جو ایشو پر جو ہماری قراردادیں موجود ہیں، جس میں کہ وہ دونوں ملک بائنڈنگ ہے کہ اس کو ایک 2 طرفہ تعلقات کے درمیان ہم ان کو اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیں، لیکن یہ مسئلہ جب بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، اقوام متحدہ میں جاتا ہے، اس میں جو ویٹو پاورز ہیں وہ اس کو ویٹو کر دیتی ہیں، یعنی مسئلہ وہیں کا وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پیرٹی نہیں تھی، ایک مساویانہ جو نمائندگی ملنی چاہیے تھی چھوٹے ممالک کو اپنے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، اس میں وہ 5 ملکوں پر مشتمل دنیا میں چودھری یا وڈیرے کہہ لیں، وہ قائم ہو گئے، وہ اپنے ہی ایک نظر سے دنیا کے معاملات کو دیکھتے تھے اور اپنے ہی وہ منشا کے مطابق دنیا کے معاملات کو حل کرتے تھے، تاکہ ان کی اکانومی مضبوط ہوتی رہے اور یہ جو لوگ ہیں پاکستان جیسے لوگ، یہ غریب سے غریب تر ہوتے رہیں اور ان کے ہاں ٹرمائل آتا رہے۔ اس میں دیکھا جائے تو یہ ویسے تو ایک بہت لمبی ڈسکشن ہے، کیونکہ ہسٹری جو ہے نا وہ اب سے نہیں ہے، صدیوں سے لکھی جا رہی ہے اور آگے بھی لکھی جاتی رہے گی۔ ہم اپنے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پوائنٹ جو ہے وہ جو خصوصی آج پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پینڈیمک پھیل رہا ہے، جو پوری دنیا میں اس وقت اس نے اپنے پنجے گاڑ لیے، تو آپ اس پس منظر میں پاکستان کو کس جگہ پر دیکھتے ہیں؟ جی، پاکستان میں جو اس کی صورتحال ہے وہ پاکستان تو معیشی طور پر بھی بہت زیادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، جیسے کہ ابھی بجٹ پیش ہونے والا ہے، خسارے کا بجٹ۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو کہ آج بدقسمتی سے ہماری یعنی ملک کی سیاست میں موجود ہیں اور اپوزیشن میں بھی موجود ہیں، کیونکہ پاکستان میں ایک پارلیمانی سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں رہتے ہوئے لوگوں کی کل جو میں نے وہ جو تقاریر سنی تو وہ موجودہ حکومت پر یعنی ملائن کر رہے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہوا، وہ کچھ نہیں ہوا۔ چاہیے ان کو یہ تھا کہ وہ تو ایسے سمجھ رہے تھے کہ یہ پینڈیمک صرف پاکستان میں ہے، دنیا کے کسی ممالک میں نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کا ایک موازنہ کرتے دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، فرانس کے ساتھ، جرمنی کے ساتھ، اور پھر دیکھتے، پھر کسی اس نتیجے پر پہنچتے کہ پاکستان میں اس کے کیا نقصانات ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں اس کے کیا نقصانات ہوئے ہیں۔ کہ پاکستان جس کے پاس صحت کا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، جس کے پاس سفیشینٹ ہاسپٹل نہیں ہے، جس کے پاس ڈاکٹر نہیں ہے، جس کے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے، وہ ایک کم سے کم ایک یعنی نقصان کے ساتھ دنیا میں اس کا جو اس وقت یعنی دنیا میں 15واں یا 18ویں نمبر پر کھڑا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے وسائل کے نہ ہوتے ہوئے جس طریقے سے، یہ میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں اس کو ایک ٹریبیوٹ دوں گا موجودہ حکومت کو، کہ وہ جس طریقے سے اس کو وہ کنٹرول کر رہی ہے۔ دوسرا اس کا اسپیکٹ دیکھا جائے تو وہ لوگوں کی ایک ضد ہے، ایک ہٹ دھرمی ہے، اور وہ کیونکہ حکومت کا جو زیادہ کام، میں بار بار مختلف جو سیمینارز ہوتے ہیں میں دنیا میں کہتا ہوں، بلکہ میری یہ بات بڑی مشہور ہے کہ میں ریاست حکومت کو نہیں سمجھتا۔ حکومت تو ایک وہ یعنی ایک رابطہ کار ہے بٹوین دی پیپل اینڈ دی اسٹیٹ، ایک ریلیشن شپ ہے، ایک معمولی سا آرگن ہے ریاست کا جس کو حکومت کہتے ہیں۔ اصل جو ریاست ہے وہ عوام ہوتی ہے، اور اس نے ٹھیک بھی ہونا ہوتا ہے، اس نے نہیں بھی ٹھیک ہونا ہوتا۔ اب دیکھیں، حکومت کا جو وہ ہے، وہ ہر گھر کے سامنے یا ہر محلے کے سامنے تو ٹینک کھڑا نہیں کر سکتی، نہ پولیس بھیج سکتی ہے۔ وہ تو اتنا ہی کہہ سکتی ہے نا کہ یہ ہم نے وہ ہدایات ہیں، یہ جو ہمارے جو SOPs ہیں یہ ہمارے ہیں، اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو
آپ اس پینڈیمک اس عالمی وبا سے بچ سکتے ہیں. ورنہ اب دیکھیں نا کہ پچھلے یعنی پاکستان میں یہ ایشوز آ رہے ہیں بڑے بڑے شہروں میں بھی, چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی, کہ لوگ حکومت کی جو ایس او پیز ہیں اس کو پس پوش ڈال رہے ہیں. آپ اگر اس کو ہم اس طرح کہہ لیں کہ جیسے ایک قوم ہے یا ایک اسٹیٹ ہے یا عوام ہے, جب وہ ایک حکومت چنتی ہے اپنے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے چنتی ہے نا کہ میں نے میری پچھلی حکومتوں کا کیا ایکسپیرینس ہے, یہ کیا کر سکتے ہیں, کیا یہ پڑھے لکھے ہیں, کیا یہ ہمارے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. جب وہ ایک حکومت چن سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں وہ اقدامات کرتی ہے اپنے لیے, خود کے لیے, کہ وہ ان وباؤں سے بچ سکے. حالانکہ وہ حکومت تو چن رہی ہے لیکن ان وباؤں سے اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ بچو تو وہ اس سے بچتی نہیں ہے. یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے اندر ایک ان کی اپنی خامی ہے کہ لوگ ان کو اس چیز کو فالو نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور میرے خیال سے جو لوگ اگر پاکستان میں یہ کہتے تھے کہ یہ ایک عالمی سازش ہے یا یہ ایک اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک عذاب ہے, تو بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر یہ عذاب ہے یا پھر عالمی سازش ہے, لوگوں کی سازش ہے, تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں کے بھی اقدامات کیے جاتے ہیں. جب کسی جگہ پہ جنگ ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی اولاد کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کو بچائیں, اپنی مسجدوں کو بچائیں. ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اب جب جنگ کے دوران یہ صورتحال ہوتی ہے تو وبا کے دوران ہم یہ صورتحال کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے رشتہ داروں کو, خود کو, اپنی ان چیزوں کو کیوں نہیں بچاتے؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو تب بھی ان چیزوں کو بچائیں, کیونکہ اللہ تو حکم دے رہا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے, اور اگر یہ کسی عالمی طاقتوں کا جو یہ سازش ہے تو ہم اس سے بھی بچائیں اپنے آپ, کیونکہ اللہ اس کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو عالمی سازش کرنے والے لوگ ہیں, جو فساد میں جانے والے ہیں, وہ آپ کے دوست نہیں ہیں. لیکن لوگ شاید اس چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. لوگ اس کو کہتے تو ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا عالمی سازش ہے, لیکن اس سے بچاؤ کا طریقہ نہیں اپناتے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آج جس پینڈیمک پر بات کر رہے ہیں تو یہ صرف دنیا میں یہی بیماری نہیں ہے. ٹائیفائڈ بھی بیماری ہے, ہیپیٹائٹس بھی بیماری ہے, کسی زمانے ملیریا بھی بیماری تھی, اس کے بعد ٹی بی بھی بیماری تھی, ایسا بیماری ہے. تو لوگ اگر ان میں اگر پریونٹیو میئرز اختیار کر کے ان کو یعنی ختم کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو کیوں نہیں اس کو ختم کرنے کے لیے لوگ ذہنی طور پر تیار نہیں ہو رہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ عالمی وبا ہے, یہ عالمی ایک کرائسس کی حیثیت سے ہمارے ہاں موجود ہے, اور اس کو عالمی تناظر ہی میں ہم نے دیکھنا ہے. اور جو دنیا میں مثال کے طور پر نیوزی لینڈ اب وائرس فری ہو چکا ہے, کووڈ-19 فری ہو چکا ہے, بہت سے ممالک ہیں, تو انہوں نے ظاہر ہے کہ ایس او پیز پر عمل کیا ہے. انہوں نے ان کے ہاں شدید ترین لاک ڈاؤن بھی رہا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے سختی سے اس پر عمل کیا ہے. آپ یہ دیکھیں نا, ہم نیوزی لینڈ کی جیسے آپ نے مثال دی, جہاں پہ ہم یہ کہیں گے مثال پر 1 کروڑ کی آبادی ہوگی, وہاں پہ کنٹرول کر رہے ہیں. اور ایک چائنا جیسا ملک جو دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا علاقہ ہے, جہاں تقریباً 1.5 ارب کی آبادی ہے, وہ بھی اس کو کنٹرول کر رہا ہے اور وہ بھی اس کو کنٹرول کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اقدامات کریں گے تو کنٹرول کریں گے, چاہے آبادی آپ کی کم ہے یا آبادی آپ کی زیادہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. دراصل آج کی ریاست کو چلانے کے لیے لوگوں کا باشعور ہونا لازمی. جب تک لوگ باشعور نہیں ہوں گے اور حکمران جو کہ چند طبقات پر مشتمل ہماری ایک حکمران ایک طبقات ہیں, انہی کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیں گے, اور لوگ اپنی سماجی اور کیونکہ ہماری سوسائٹی میں دیکھتا ہوں کہ جب انسانی حقوق کے کارکن سے کی حیثیت سے دیکھتا ہوں, وہ they are absolutely unknown about their fundamental rights. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. لہذا وہ تھانے میں سہمے جاتے ہیں, کچہریوں میں سہمے جاتے ہیں, جس کا جو ایک منفی پہلو یہ نکلتا ہے کہ وہ جو ایک تھانے دار بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ شیر ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک شخص جو ایک سائل ہے, جو اپنے انصاف کے حصول کے لیے اس کے پاس جائے گا, سہما جائے گا, اور اس کو پتہ نہیں ہوگا, اس کو ادراک بھی نہیں ہوگا کہ میرے انسانی حقوق کیا ہیں.
اسی لیے میں بار بار میں جس بھی یعنی جہاں پہ مجھے کوئی پلیٹ فارم میسر آتا ہے کہ کم از کم اپنے فنڈامنٹل رائٹس تو شہری دیکھ لینا. شہری کو صرف اس حد تک تو نہیں آنا چاہیے نا کہ اس نے 5 سال کے بعد صرف ووٹ دینے. شہری کو چاہیے کہ آئین میں جو ان کے بنیادی انسانی حقوق ہیں دیکھیں, ان کی اہمیت دیکھیں. ان کی اہمیت یہ ہے کہ آئین کا جو پریمبل ہے, یہ دیباچہ ہے, اس کے فوراً بعد فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے اور اس میں بائنڈنگ ہے, بلکہ ایک انٹرنیشنل کنونشن ہے جس کے تحت یہ واضح طور پر یہ نہیں لکھا ہے نو اینی لیجسلیشن کین بی میڈ آن دی کنٹریری آف دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی پیپل. یعنی کوئی ایسی قانون سازی پارلیمنٹ نہیں کر سکتی جو کہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف جاتی ہو. یہ اس قدر ہمیں ایک بینیفٹ دے رہی ہے پاکستان کی جو ریاست ہے, اس میں یہ لکھ دیا گیا ہے کیونکہ بنیادی طور پر دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین ہے کیا. آئین تو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے بٹوین دی پیپل اینڈ دی اسٹیٹ, اور اسی سوشل کانٹریکٹ کے تحت پاکستان کے ادارے چل رہے ہیں, پاکستان کی پارلیمنٹ چل رہی ہے, پاکستان کی جوڈیشری چل رہی ہے, اور پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے, اور اس کے جو یعنی ایک جو ماتحت ادارے ہیں سارے اس کے مطابق چل رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہم اگر کسی کو اپنے عوام کو جو ان کے رائٹس ہیں اگر ہم بتانا چاہیں کہ بھائی وہ کس طریقے سے اس وبا سے بچ سکتے ہیں, وہ ایسے کیا اقدامات کریں کہ وہ اس وبا سے بچ سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایسے ڈائمینشنز, ایسے میجرمنٹ جو ہے نا وہ اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی, اس کے لیے جو سب سے بہتر جو ہے وہ SOPs ہیں جو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے جو طے ہوتے ہیں, اور ڈے بائی ڈے ان پر ریویو بھی ہوتا ہے, اس پر عمل درآمد لوگ, کیونکہ حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ ہم نے جو ایک لاک ڈاؤن ہے اس کی طرف جانے کے بجائے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانے, کیونکہ ہمارے جو ڈیموگرافک جو ایک انالیسز ہے اس میں جو غربت کی لکیر تلے لوگ ہیں وہ تقریباً حکومت تو کہہ رہی ہے 25%, لیکن ہم کہتے ہیں کہ 35 سے 40% ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اقوام متحدہ کا جو ایک کرائٹیریا ہے کہ بلو پاورٹی لائن, جن کی $4 ماہانہ آمدنی ہے فی کس, وہ یعنی بلو دی پاورٹی لائن وہ لوگ رہ رہے ہیں. اور وہ WHO نے تو یہ سفارش دے دی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن کریں. جی, لیکن وہ لاک ڈاؤن جو سخت ہے, جو ہمارا ایک پچھلے دنوں ایک کمپیریٹو اسٹڈی آئی ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا, اس میں جو انڈیا میں جو سخت ترین جو لاک ڈاؤن رہا ہے اس میں انڈیا کی 85% جو آبادی ہے وہ اتنی سفر ہوئی ہے یہ تو وہاں سے اعداد و شمار نہیں آ رہے کہ لوگ بھوک سے کتنے مر گئے. یعنی یہ بھی تو مناسب نہیں ہے نا کہ لوگ کورونا کی موت سے بچاتے ہوئے لوگوں کو بھوک کی موت میں دے دیں. اگر آپ اس میں یہ ایڈ کرنا چاہیں, جب لاک ڈاؤن کھلا تھا کہ پاکستان میں 2 چیزیں نہیں ہیں. لاک ڈاؤن کھلا تو مجھے جہاں تک یہ لگا کہ پاکستان میں 2 چیزیں نہیں ہیں. جس قدر جو مارکیٹوں میں رش تھا, لوگ جو ہے وہ خریداری کے لیے مارکیٹوں میں نکل گئے تھے, کہ ایک تو کرونا نہیں ہے اور ایک غربت ہے. اس وقت تو یہی محسوس ہو رہا تھا. نہیں, غربت کا ایک اور معاملہ ہے پاکستان میں, غربت تو ہے ہی نہیں. ہاں, لیکن یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی 2 قسم کی جو اکانومی موجود ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے فارمل اکانومی جو کہ ڈاکومنٹڈ اکانومی ہوتی ہے, اور ریاست کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں طبقہ فلاں کاروباری بندہ کتنا کما رہا ہے اور اسی کے مطابق وہ ٹیکس دیتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا انتظام کیا ہی نہیں گیا کہ ایک اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کیا جائے. پچھلے کوئی ایسی یعنی پریسیڈنٹ یا کوئی مثال موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جو انفارمل اکانومی ہے وہ اتنی گروتھ کر چکی ہے, لیکن بظاہر تو ہم ڈکلیئر کرتے ہیں نا کہ ملک غریب ہے, لیکن دراصل لوگوں کے پاس پیسہ بڑا ہے. وہ کہاں سے آ رہا ہے, ان کے ذرائع کیا ہیں, یہ ہمیں کسی کو معلوم نہیں ہے, اور حکومت کو معلوم کرنا چاہیے, کیونکہ حکومت ایک
ریاستی ذمہ داری ہے. بلکہ اگر یہ کرنا ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ پھر پاکستان کو ڈیجیٹلائز کرنا پڑے تاکہ ہر بندے کا یہ پتا ہو کہ اس کے یہ یقیناً دیکھیں نا ایک لیول پر تو کر دیا آپ نے کہ جناب وہ جو اپنا نادرا کو تو کر دیا ہے جو پاکستان کا ڈیٹا بیس جو ایک ادارہ ہے جس میں کہ وہ اور جس کی سہولتیں آپ کے سامنے آئی ہیں. نہیں ابھی تو بہت سارے اقدامات کرنا باقی ہیں. جیسے ہم مثال میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. اب جیسے کہ پینڈیمک میں مثال کے طور پر ایک مرحلہ آیا کہ حکومت نے محسوس کیا کہ تاجروں کو اور چھوٹے خاندان کے لوگوں کو ریلیف پیکج دینا چاہیے. اور وہ ریلیف پیکج انہوں نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے نادرا کے ڈیٹا سے لیا اور لوگوں کی ڈیٹا نکلوا کر یہ ایویلیویٹ کیا کہ کس خاندان کو پیسے کی ضرورت ہے. اور اس خاندان کو یہ نہیں کہ ان کو کہا گیا کہ آپ اپلائی کر دیں, ان کو باقاعدہ انہوں نے بغیر کسی میسج کے یا بغیر ان کے اطلاع کے ان کو جو ہے بالکل. تو یہ ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ ان ملکوں کا کام ہے میرے خیال سے کہ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہیں, ویلفیئر اسٹیٹ جو ہوتی ہیں وہ اپنے آئین کو امپلیمنٹیشن کرتی ہیں, کیونکہ آئین تو بنایا ہی جاتا ہے ویلفیئر بننے کے لیے. جی ہاں, ٹھیک ہے, بالکل یہی بات ہے. اور میں حکومت سے یعنی ایک آج کی اس انٹرویو کے توسط سے ایک مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے نادرا کا جو ایک ڈیٹا بیس ہے وہ بنایا ہے, لوگوں کو یعنی ایک ڈاکومنٹ کیا ہے, ویسے اکانومی کے لحاظ سے بھی لوگوں کو ڈاکومنٹ کریں تاکہ جو انفارمل اکانومی ہے اس کی ریشو نیچے آئے اور فارمل جو اکانومی ہے جو اس کی ریشو اوپر ہے. تو صحیح بات ہے. تو اب ہم صرف یہ ہم آپ سے چاہیں گے کیونکہ ہم آپ یہ اینڈ کرنے لگے ہیں اس ویڈیو کا, تو آپ صرف ہمیں اتنا بتا دیں کہ 2-3 چیزیں بتا دیں کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ SOPs پہ عمل کر لیں اور اس وبا سے جو ہے نا وہ کافی حد تک اپنے آپ کو بچا. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک نظام ہمارے ہاں پہلی صورتحال موجود ہے کہ جس طریقے سے ہم اور بیماریوں سے بچتے ہیں, ماسک لگائیں, ماسک لگائیں, سینیٹائزر استعمال کریں اور ڈسٹینسنگ ایک جو سوشل ڈسٹینسنگ نہ سوشل, میں ایک اور بات کر رہا ہوں, سوشل ڈسٹینسنگ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے ہی نہیں. ویسے یہ فزیکل ڈسٹینسنگ سوشل طور پر تو موجود ہے, ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں, گھر میں بیٹھتے ہیں, سوشل طور پر تو ہم اپنے گھر میں بھی رہتے ہیں. نہیں گھر میں بھی رہتے ہیں, ہمارے امریکہ میں تعلقات ہیں, ہمارے عزیز داری ہے, سوشل ڈسٹینسنگ میں تو موجود ہے, لیکن ہمیں فزیکل ڈسٹینسنگ میں رہنا چاہیے. یعنی جسمانی طور پر ایک دوسرے سے جب دور رہیں گے تو تب جا کر اس کی جو بیماری کی جو ایک انٹینسٹی ہے اس میں کمی واقع ہوگی. جی آج جو ہے نا وہ ہم نے ماشاءاللہ کافی موضوعات پر گفتگو کری اور یہ بھی بتایا لوگوں کو کہ ان کے کیا رائٹس ہیں, اور یہ بھی بتایا کہ پاکستان اس وقت کس پوزیشن پہ ہے جو اس وباؤں سے لڑ بھی سکتا ہے, اپنی معاشی صورتحال بہتر بھی کر سکتا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ جو حالات چل رہے ہیں, جو وبا ہے اس وقت, اس میں آپ ماسک بھی لگائیں, آپ سینیٹائزر بھی یوز کریں, آپ فزیکل ڈسٹینسنگ بھی رکھیں لوگوں کے ساتھ تاکہ ہم اس وبا سے بچ سکیں, کیونکہ اس کا علاج بھی صرف یہی ہے. تو آج کے پروگرام کے ساتھ ہمیں جو ہے نا وہ آج اس گفتگو کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.